बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो साइफर केस के हवाले से एक डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ नाजरीन इलेक्शन के हवाले से फैसला तो हो गया है कि 8 फरवरी को होगा, लेकिन उसकी समातों में जो कुछ हुआ और जो खतरे की घंटी बजाई गई है, खसूसन जो आरिफ अलवी साहब हैं उन पे एक किस्म का फर्द जुर्म आयद हुआ है इस अदालती प्रोसीडिंग के दौरान, वो क्या, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन खदीजा शाह के केस में भी रियासत जो है वो बड़ी जिसको कहते हैं कि खुल के सामने आ जाना, वो भी खुल के सामने आई है। तो पहले बात कर लेते हैं साइफर केस में। आपको पता है नाज़रीन, साइफर केस में जो ट्रायल कोर्ट थी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की, वहाँ से इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज हुई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ पेटिशन उनकी तरफ से फाइल की गई थी, दरख्वास्त ज़मानत भी फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी थी। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की आज दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हो गई है, और जल्दी हियरिंग की भी इस्तदा की गई है कि इस पर जल्द अज जल्द जो है वो फैसला किया जाए। जहाँ तक उस केस का ताल्लुक है, मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि ये वो एक बड़ा बेसलेस किस्म का केस है। 17 महीने के बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है, और उस शख्स पर एफआईआर दर्ज की जा रही है जिस पर कानूनी और आईनी तौर पर एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। अब चूँकि मैटर जो है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या डिसीजन करती है, वो तो ज़ाहिर है जब फैसला आएगा तभी बात की जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ नाज़रीन, इलेक्शन 90 दिन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस ज़ेर समाअत था, जिसपे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान और अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिसने इसकी समाअत की। तो कल भी जो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके वकील भी पेश हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अली ज़फ़र भी पेश हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वकील उसमें शामिल थे। तो मुख्तलिफ दरखास्तें ज़ेर समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल की और आज की प्रोसीडिंग जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये था कि जी आम इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता था कि जी हमने इसकी तारीख अनाउंस करनी है, और शेड्यूल जमा कराना है, और फिर टाइमलाइन भी देनी है, और सुप्रीम कोर्ट में ये सारे जवाबात भी जमा कराए गए। पीपल्स पार्टी ने उसमें फ्रीक बनने की इजाज़त माँगी, दरखास्त की, तो उनको फ्रीक बनने की इजाज़त भी दे दी गई। और बुनियादी तौर पर आइन क्या कहता है, और ये सवाल जो है वो बहरहाल होना था। तो अब जहाँ तक पाकिस्तान के आइन का ताल्लुक है, तो अगर असेंबली जो है वो तहलील होगी वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर, तो 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे, और सदर जो है जब ये तहलील करेगा, एडवाइस पर दस्तखत करेगा, तो फिर तारीख जो है वो 90 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान ने देनी है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। तो जब एक लेटर लिखा गया, लेटर खेला जा रहा था, तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बड़ा इंसल्टिंग जवाब भी दिया था, और ये कहा था कि जी हम भी एक आईनी इदारे हैं, और यानी सदर को किसी काबिल नहीं समझा गया था। तो फिर सदर मुमलिकत की जानिब से एक और तारीख जो है वो 6 तारीख यानी 6 नवंबर के हवाले से बात आई थी कि जी एक सजेशन आई थी उनकी तरफ से। अब बुनियादी तौर पर ये सजेशन आ सकती थी या नहीं, बहस इस पर भी होनी थी। सदर पाकिस्तान जो है वो आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के पाबंद नहीं, पाकिस्तान का आइन उन्हें पाबंद कर रहा है। लेकिन सदर मुमलिकत ने बजाय तारीख देने के उन्होंने एक सजेशन दी थी, जबकि उनका काम जो है वो सजेशन देना नहीं है। सदर पाकिस्तान पता नहीं किसको राज़ी कर रहे थे, कुछ यकीन दहानियाँ कराई जा रही थी उनकी तरफ से, कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी राज़ी रहे और ताकतवर हल्के भी राज़ी रहे। लेकिन सदर के इस तारीख ना देने के वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जी मुझे मायूसी हुई सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़ेह जवाब दे दिया था कि लेटर की सूरत में कि जी आपको ये जो सदर के अपना इंतखाबात की तारीख है, वो देने का इख्तियार नहीं है। जो इलेक्शन एक्ट की 57 सेक्शन था उसमें अमेंडमेंट की गई, और अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इंतखाबात जो है वो कब होगा। उससे पहले नाज़रीन जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो कभी फंड्स नहीं थे, कभी इदारे अवेलेबल नहीं थे, कभी सिक्योरिटी इदारे जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह के बहुत से और इश्यूज़ थे। लेकिन एक बात तय है कि 90 दिन से इंतखाबात आगे जानेंगे। अगर आगे जाएँगे तो फिर हर एक दिन जो है, ये अतर मिनल्ला साहब भी कह चुके हैं कि वो आइन की खिलाफ वर्ज़ी होगा। अब सवाल ये है कि इस आइनी खिलाफ वर्ज़ी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो ज़ाहिर है
پاکستان کا آئین اب تک یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صرف معاونت کرنی ہے، الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے، لیکن ڈیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ آئین کے مطابق صدر پاکستان نے دینا ہے۔ تو پھر یہ ان سے سوال بھی کیا گیا کہ کیا جو ہے وہ ان کی جانب سے، صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا نہ دیا جانا، تو آپ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صدر مملکت نے جو ہے وہ توہین کی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو علی ظفر صاحب کی، جب علی ظفر صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے، لیکن انہوں نے صدر مملکت کی بھی وکالت کی ہے۔ پتہ نہیں ان کو ہدایت تھی یا نہیں تھی، لیکن انہوں نے صدر مملکت کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ بنیادی طور پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ آئین کے تحت، اگر آئین کو سامنے رکھا جائے تو 90 دن کی تاریخ دینے کے پابند تھے، لیکن جو تاریخ انہوں نے نہیں دی تو بہرحال یہ ایک ریسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں کسی کو نوٹس جاری کرتی ہے یا نہیں کرتے، ویسے اس کا امکان نہیں ہے۔ صدر پاکستان کو عدالتی کارروائی سے یا آئین ان کو استثناء بھی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کارروائی شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سارے ادارے جو آتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آئے گا، اس میں وزیر اعظم بھی آئیں گے، اس میں ان کی کیبنٹ بھی آئے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے قانون سازی کی اور کورم پورا نہ ہونے کے باوجود بھی دھڑا دھڑ جو ہے وہ بل پاس کیے گئے، تو یہ سارے لوگ اس زد میں آئیں گے اگر یہ آئین کی خلاف ورزی والی سائڈ پر معاملہ جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو آئین کی خلاف ورزی والی سائڈ پر لے کے جاتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ، ان کی کابینہ اور صدر مملکت، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ان سب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں تھی، لیکن اب چونکہ جو کچھ کیا گیا تو وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پھر کل ایک اور بڑا دلچسپ کام ہوا کہ وہ ٹی وی کے بڑے بڑے نام، وہ وکلا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو جو ریپریزنٹ کرتے تھے، وہ صحافی جو پیڈ میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈا کے لیے جو ہے وہ بڑے مشہور بھی ہیں، تو وہ سارے بات کرتے تھے کہ جی اب قانون ہے تو اب صدر نے جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے، اب الیکشن کمیشن نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو جب یہ حکم دیا گیا، یہ ڈائریکشن دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اٹارنی جنرل کو، کہ جی آپ صدر سے مشاورت کریں، تو پھر کسی نے چوں چرا بھی نہیں کی۔ اور وہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم مر جائیں گے لیکن ہم صدر کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ یہ اختیار اب ہمارا ہے، تو کل پھر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے، سب نے دیکھا کہ ایوان صدر گئے اور پھر 11 تاریخ ان کی طرف سے، لیکن بہرحال پھر بلاخر جو ہے وہ 8 فروری پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا۔ تو کل مختلف جو سوالات ہوئے اور جو آبزرویشن آئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا، جسٹس سطر من اللہ صاحب نے اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور جو میں سمجھتا ہوں جو ایک چیز پازیٹیو ہے، یہ نہیں کہتے کہ جی یہ پازیٹیو نہیں ہے، اور اس میں بھی کچھ سیاستدانوں کے خلاف کارروائی جو ہے، لیکن اگر سیاستدان بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے، وہ یا جو بددیانتی بھی کہہ سکتے ہیں، میں لفظ تھوڑا سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کروں، کل یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے جن کے اختلافی نوٹس، جن کے آبزرویشن، یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ یہ بنیادی حقوق ہی نہیں سمجھتے تھے، اپنے بہت سارے انہوں نے آبزرویشن میں بھی یہ کہا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ بنیاد 184(3) میں کیسے آ سکتے ہیں، لیکن اب یہ چونکہ بنیادی حقوق بن گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس استدعا سے جو ہے وہ اتفاق بھی کیا، لیکن اگر اس وقت کا جو سیناریو تھا اور جو عدالتی کاروائی تھی وہ دیکھی جائے تو یہ ججز صاحبان جو ہے یہ بالکل الٹ تھے، اور اب جو ہے ان کو بالکل آئین بھی یاد آ رہا ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر رسپانسبلٹی فکس کرنا بھی یاد آ رہا ہے۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اداروں کو این او سی دے دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی آپ الیکشن کروائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ہم پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی جیسے مارشل ایڈمنسٹریٹر آ کے احکامات جاری کرتے ہیں، تو آج انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ آج انہوں نے یہ کہا اس کیس، ایک تو یہ ساری درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں 90 روز میں الیکشن کے حوالے سے، تو آج انہوں نے کہا کہ جی اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ میڈیا والے مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انتخابات کب ہوں گے یا نہیں،
میڈیا کو منفی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، الیکشن نہ ہونے کے خدشے کو ختم کرنے کے لیے مزید سخت حکم دینے کی بھی استدعا کی گئی وکیل کی جانب سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے بھی کسی بھی میڈیا چینل نے ابہام پیدا کیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، آپ نظر رکھیں، الیکشن کے حوالے سے کوئی منفی خبر چلائے تو اس کے خلاف الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اٹارنی جنرل جو وہ آپ کاروائی بھی کریں، ہدایت کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی دیر سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ابہام پیدا ہوتا ہے، بنیادی طور پر اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان احکامات کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے کہ جی پاکستان میں جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، انہوں نے خبر کیسے دینی ہے، انہوں نے پروگرام کیسے کرنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ یہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ انتہائی معذرت کے ساتھ اب بیان دی جورسڈکشن گئے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں میڈیا کو ڈائریکٹ کرنے والے کہ جی آپ یہ خبر چلا سکتے ہیں اور یہ خبر نہیں چلا سکتے؟ میڈیا بالکل آزاد ہے، میڈیا چاہے خبر چلائے گا، اگر وہ خبر جھوٹی ہوگی تو پھر میڈیا اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا۔ شکوک و شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب فیصلہ ضمانت کا بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے 10 10 دن کے لیے، جب 2 2 مہینے کے لیے، 1.5 1.5 مہینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، تو شکوک و شبہات تو اس وقت بھی جنم لیتے ہیں، تو ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے؟ عدلیہ کی نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، آپ سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ کیا پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت پاکستان کا میڈیا اس چیز کا پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خبر چلانے سے پہلے ایک درخواست دے گا کہ جی ہم یہ خبر چلانا چاہتے ہیں اور یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، عوامی رائے عامہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی ہمیں اجازت درکار ہے؟ مطلب یہ کتنی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ایسی بات کی گئی ہے ان کی جانب سے جو بالکل غیر مناسب اور نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر منفی کردار جو ہے اس کا تعین کس نے کرنا ہے کہ جی کس کا منفی کردار ہے کس کا نہیں ہے؟ آپ کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے فیصلہ آ گیا تھا اس کورٹ کا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، کس نے نہیں کیا؟ وہ ذمہ داری جو ہے وہ فکس کرنی چاہیے تھی اور ذمہ داران کے خلاف آپ کو کاروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ نزلہ جو ہے وہ کمزور اس پر گرتا ہے، تو میڈیا جو ہے وہ پھر وہ ذمہ دار ہے کہ جی میڈیا منفی خبر نہیں دے گا۔ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق انتخابات مئی میں ہو جانے چاہیے تھے، نہیں ہوئے، کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار میڈیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے جو یہ اس قسم کی وہ جیسے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو آج اس قسم کے جو ہے وہ اختیارات کا استعمال کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن عملاً ان پر جو ہے وہ عمل ہونا ممکن نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا اور میڈیا کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کریں، لیکن عدالتی احکامات بھی وہی ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ جن پر عمل ہو سکے، یہ عدالت خود بھی کسی قانون اور آئین کے تحت وہ احکامات جاری کرے۔ میڈیا نے کیا چلانا ہے، کیا دکھانا ہے، اور میڈیا نے کیا گفتگو کرنی ہے کیا گفتگو نہیں کرنی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ میڈیا کو کرنے دے۔ ہاں کوئی چینل اگر غلط خبر چلائے گا یا کوئی مذموم پروپیگنڈا کرے گا تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے، پیمرا موجود ہے، تو یہ پیمرا کا اختیار جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خدیجہ شاہ کا کیس آپ کو پتا ہے کہ 2 کیسز بنائے گئے تھے ان کے خلاف، دونوں میں ضمانت ہو گئی تھی، تو پھر ایک تیسرا کیس بھی بنا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اب یہ ریاستی اداروں کی بدماشی اور غنڈہ گردی دیکھیں کہ ایک خاتون کے خلاف پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے وہ انتہائی غلیظ اور میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور گری ہوئی سطح پر آ گئے ہیں کہ آج وہ ایک ایف آئی اے سائبر کرائم کیس میں ان کا آج جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی کورٹ سے مانگا گیا کہ جی ہمیں ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، لیکن کورٹ نے جسمانی ریمانڈ دینے کی بجائے وہ جو استدعا تھی جسمانی ریمانڈ کی وہ مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ اب ایف آئی اے سے کو پوچھے کہ 6 مہینے سے وہ جیل میں ہیں تو آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، آپ کو کوئی کیس یاد نہیں تھا، جب ضمانت ہوتی ہے تو منہ اٹھا کے آ جاتی ہیں۔ یہ بار بار بات کی جاتی ہے انتخابات کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے ادارے انتہائی معذرت کے ساتھ ایف آئی اے، پولیس اور نیب یہ ایک ٹول کا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ وہ اپنا تمام تر وقار جو ہے، اپنی جو ایک پریسٹیج ہوتی ہے اداروں کی، ایک آنر ہوتی ہے، انہوں نے خود ختم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور فاتحہ پڑھی گئی ہے، وہ فاتحہ بھی بڑی عجیب و غریب فاتحہ تھی۔
انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی دوست کو میری بات بری لگے تو، کہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ وہ ہمارے چونکہ اسلام میں بالکل اس کا جو ہے کرنا بھی چاہیے، مرنے والوں کی بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن آج پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، وہ اپنے سسر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو قبرستان میں کئی سو فٹ جو ہے وہ قالین بچھایا گیا ان کے لیے۔ اب وہ قالین جو ہے وہ یقیناً سرکاری خزانے سے بچھایا گیا، تو مطلب ہے اس ملک کی جو اشرافیہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے جو بنتی ہے، وہ بھی اتنی غلیظ ہے، اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گھٹیا اشرافیہ اس ملک کی، کہ فاتحہ خوانی کے لیے بھی سرکاری وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے سسر ہیں، آپ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ جائیں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں، لیکن قبرستان میں جو ہے وہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جانا یا قیمتی قالین بچھائے جانے کا پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام تر شاہ خرچیاں جو کی گئی ہیں، ان کا جواب یقیناً لیا جائے گا اور لیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔